आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद हैं मदीना मुनव्वरा में, तो ज़ियारत करवाते हैं आप लोगों को और ख़ुद भी ज़ियारत करते हैं दो किबलों वाली मस्जिद की। तो वीडियो को आखिर तक देखें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ लगे घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो हम आज जो बात करेंगे मस्जिद किबलतैन की और उसकी तारीख़ के बारे में भी आपको बताएंगे। दो किबलों वाली मस्जिद। तो सबसे पहले जब नमाज फ़र्ज़ हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत का जो है 10वां साल था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद और हज़रत अबू तालिब की विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा और मिराज के सफ़र पर गए थे। इसरा जो है मक्का से बैतुल मुक़द्दस के सफ़र को कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि बैतुल मुक़द्दस क्या है। बैतुल मुक़द्दस वो है, जगह है, वो मकाम है, उसका नाम है मस्जिद अक्सा को बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। और मेराज जो है ना, वो है बैतुल मुक़द्दस से यानी मस्जिद अक्सा से आसमान तक के सफ़र को मेराज कहते हैं। नमाज उस वक्त फ़र्ज़ हुई थी। तो नबूवत का 10वां साल था और हिजरत से 3 साल पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और मुसलमान थे, वो 3 साल तक जो है मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। और फिर जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए यानी कि हिजरत कर गए मक्का से मदीना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा की तमीर की। उसका किबला भी मस्जिद अक्सा की तरफ था और इसके बाद मस्जिद नबवी की तमीर हुई, उसका किबला भी मस्जिद अक्सा की तरफ था। और इसी तरह मुसलमान जो हैं कुल मिला के 4 साल 4 या 5 महीने मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके ही नमाज पढ़ते रहे। तो ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं थी जो दो किबलों वाली मस्जिद थी, लेकिन वाक़या जो है वहीं पे हुआ कि जब वो नमाज हो रही थी तो उसी टाइम मस्जिद अक्सा की तरफ रुख था, तो फ़ौरन जो है ना किबला तब्दील करना पड़ा मस्जिदुल हराम की तरफ यानी कि बैतुल्लाह की तरफ। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के दौर में भी जो किबला था वो खाना काबा था, लेकिन हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के दौर में ही जो है किबला मस्जिद अक्सा की तरफ हुआ। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे। तो उसके ज़माने में ही किबला तब्दील हुआ मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा की तरफ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि जो मेरा किबला हो वो भी तब्दील हो जाए, यानी कि मस्जिद अक्सा से बैतुल्लाह की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मस्जिदुल हराम और खाना काबा से बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि जो मेरे बाप दादा का किबला था मेरा भी किबला वही हो, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो किबला था वो मस्जिद हराम की तरफ था, यानी कि किबला जो था बैतुल्लाह की तरफ खाना काबा की तरफ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना दुआ मांगा करते थे और दिल ही दिल में ख्वाहिश थी कि मेरी उम्मत का किबला और मेरा किबला जो है वो खाना काबा हो, बैतुल्लाह हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्के में रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ऐसे पढ़ते थे कि खाना काबा के जनूबी सिमत में खड़े होते थे, जो रुकन यमानी है और दूसरा वो रुकन है जिसमें हजर अस्वद नस्ब है किया हुआ है। इन दोनों के दरमियान अगर कोई शख्स खड़ा होगा तो इसको कहते हैं इस्तकबालुल किबलतैन। बायक वक्त खाना काबा भी सामने है और बिल्कुल इसकी सेध में बैतुल मुक़द्दस भी है, बैतुल मुक़द्दस भी सामने है, यानी कि मस्जिद अक्सा भी है। इस्तकलालुल किबलतैन मक्के में रहते हुए तो मुमकिन था, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में चले गए यानी कि हिजरत करके चले गए तो तब जो है ना मुमकिन नहीं हो सकता था। तो अब मदीना मुनव्वरा
کیونکہ مدینہ منورہ جو ہے وہ شمال میں ہے اور مکہ جنوب میں ہے، تو بیت اللہ جو ہے وہ تو جنوب میں ہے، تو اور جو بیت المقدس ہے یعنی کہ مسجد اقصی ہے تو وہ شمال میں ہے۔ اب بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو تو پیٹ ہو جاتی تھی اگر مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نمازیں جو ہیں وہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھیں اور خانہ کعبہ کو پشت ہو گئی۔ تو یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاک گزر رہی تھی، اور جو مکہ سے مدینہ مسلمان آئے ہوئے تھے اور ان کے لیے بھی یہ پریشانی تھی، کیونکہ وہ خانہ کعبہ سے بہت محبت تھی، ان کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا جتنی ان کو محبت تھی۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے روانہ ہو رہے تھے ہجرت کے لیے مدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے کعبہ تجھے معلوم ہے، اے بیت اللہ تو جانتا ہے مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے، میں یہاں سے جانے پر مجبور ہوں کہ تجھ سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تجھ سے جدا ہو رہا ہوں۔ تو خانہ کعبہ تب بھی جب مکہ میں تھے تب بھی وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کیا کرتے تھے۔ 16-17 مہینے کے بعد قرآن مجید میں حکم آ گیا، اے نبی ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں، حضور انتظار کر رہے تھے کب حکم آئے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شاک گزر رہا تھا کہ کیونکہ جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ادا کرتے تھے وہ مسجد اقصی کی طرف ادا کرتے تھے، لیکن دل ہی دل میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارا جو رخ ہے، جو قبلہ ہے، یہ اس کی طرف پھیر دیا جائے، خانہ کعبہ کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار بھی تھا کہ کب جو ہے جبرائیل یہ حکم لے کے آئے گا کہ ہم شمال کے بجائے ہم جنوب کی طرف منہ کر کے پڑھیں، کیونکہ شمالی سائڈ جو تھی وہاں پہ مسجد اقصی تھی اور جو جنوبی سائڈ تھی وہاں پہ خانہ کعبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، سورۃ بقرہ میں ہے اور پارہ نمبر 2 میں، کہ اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرہ کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا، تو لیجئے ہم بدل دیتے ہیں آپ کا چہرہ، کر دیتے ہیں رخ اس طرف جو آپ کو پسند ہے، تو آپ اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد الحرام کی طرف۔ پہلے اس آیات کے اترنے کے بعد یہودی جو ہے بہت پریشان تھے، کیونکہ پہلے تو یہودی خوش تھے، انہیں یہ احساس ہوا کہ محمد جو ہے جب ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کی ہے مدینہ میں آ کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا قبلہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تو نبی جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پیروکار ہیں، تو جھگڑا تو ختم۔ لیکن اب جب یہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بدل دیا اور پیٹ ہو گئی، یعنی پشت جو آ گئی وہ بیت المقدس کی طرف ہوگی اور رخ ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف، تو یہودی بہت پریشان ہوئے کہ یہ مسئلہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور یا ایک نئی امت کی جو ہے تشکیل ہو رہی ہے، ایک نئی شریعت آ رہی ہے، نئی امت ہے جو وجود میں آ رہی ہے، تو انہوں نے اس کو ایک مسئلہ بنا دیا، انہوں نے پراپاگنڈا بنانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے نبی ہیں جن کا کوئی قبلہ ہی اپنا متعین نہیں ہے، 16 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی اور اب یہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر ادھر کا قبلہ تھا صحیح، یعنی کہ غلط تھا، پہلے والا قبلہ غلط تھا، مسجد اقصی کی طرف غلط تھا، تو 16 مہینے کی نمازیں تو ضائع ہو گئیں۔ اگر وہی قبلہ جو درست تھا تو اب والی نمازیں ان کی ضائع ہو گئی۔ قبلہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، قبلہ تو ایک جگہ پر ہوتا ہے، ان قبلہ بھی تو مسلمانوں کا کوئی متعین نہیں ہے۔ تب مسلمان اس وقت جو ہے سادہ مزاج تھے، سادہ لوح لوگ تھے، تو یہودیوں کے پراپاگنڈا جو تھا نا مسلمانوں کو بہت متاثر کیا، لہٰذا ایک بے چینی سی پیدا ہوگی۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص قبیلے میں گئے ہوئے تھے، جو اب ہم جا رہے ہیں وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعوت تھی، تو ظہر کا جب وقت آ گیا نماز کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اسی
دوران نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ پھیر لیا خانہ کعبہ کی طرف. تو جو نمازی تھے یعنی صحابہ اکرام تھے انہوں نے بھی اپنا رخ پھیر دیا. تو اسی طرح اس مسجد کے جہاں پہ ہم جا رہے ہیں تو اس کی 2 محرابیں بنی ہوئی ہیں. ایک محراب جو ہے بیت المقدس کی جانب ہے مسجد اقصی کی طرف، اور دوسری محراب جو ہے خانہ کعبہ کی طرف بیت اللہ کی طرف مسجد الحرام کی طرف جو کہ جنوب میں ہے، جنوب کی طرف ہے. تو یہاں یہ بھی حکم آیا کہ اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کرو، یعنی خانہ کعبہ کی طرف. ظاہر ہے جب اس پر عمل ہوا تو صحابہ اکرام نے اس پر عمل تو کیا، لیکن دل میں کچھ بے چینی سی رہی کہ اگر اصل قبلہ خانہ کعبہ ہے تو ہماری جو نمازوں کا کیا بنے گا. ہماری نمازیں 16 مہینے کی تو ضائع ہو گئی، کیونکہ قبلہ جو تھا ہمارا خانہ کعبہ تھا اور ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں. تو اس مقام پر یہ کہا گیا کہ نہیں، اس وسوسے کو قریب نہ آنے دو. نمازیں تو عین ایمان ہے، نمازیں ضائع ہوگی تو ایمان ضائع ہو گیا. نہیں، اس وقت حکم وہ تھا، اس پر عمل کرنا تقاضا تھا اور دین کا. اب حکم یہ ہے تو اب اس پر عمل کرنا تقاضا ہے دین کا. نہ وہ غلط تھا اور نہ یہ غلط ہے. نماز کی اصل روح اور دین کی اصل روح جو ہے کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، رسول کی اطاعت، رسول کا فرمان. پہلے وہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کا امتحان لے لیا تھا کہ مکہ والے اپنے ابائی کیوں نہ کہ مکہ جو ہے بیت اللہ جو ہے تو وہ ان کا قومی اشعار کی حیثیت حاصل تھی مکہ کو، خانہ کعبہ کو. تو اب ان کی طرف پشت کرنا بہت بھاری گزرا مکے والوں کو، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے بندھے ہوئے تھے. جو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو انہوں نے قبول کیا، اور ان لوگوں کے لیے امتحان آ گیا جو اب مدینہ میں رہتے تھے اور یہودیوں کے زیر اثر تھے. اس کی وجہ سے بیت المقدس کا مقام ان کی نگاہوں میں بہت اونچا تھا. اب اس کی طرف پشت کرنی پڑ رہی تھی. تو ان کے ایمان کا جو اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا. تو اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیرا تو صحابہ نے بھی پھیرا. دونوں امتحانوں میں صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کامیاب رہے اور ثابت قدم رہے. تو اب ہم پہنچ چکے ہیں، یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی جو ہے مسجد قبلتین ہے. تو ہم اندر جا رہے ہیں، مسجد قبلتین کے اندر زیارت بھی کروائیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے بھی سے، اور نوافل بھی ہم ادا کریں گے. تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم اندر پہنچ چکے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو سامنے محراب بنی ہوئی ہیں تو یہ اب ہم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے. یہ سائڈ جو ہے نا یہ ہے بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے. یہ ہے جنوب کی طرف، اور اس کے بیک سائڈ پہ یہ جو ہے یہ ہے شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف، یعنی کہ مسجد اقصی کی طرف. یہ جو بیک سائڈ پہ ہے یہ ہے مسجد اقصی کی طرف، اور یہ جو فرنٹ پہ اب آ رہی ہے یہ بیت المقدس یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف. تو ان کی جو ہے محرابیں بھی 2 بنی ہیں. ایک شمال کی طرف محراب ہے، مسجد اقصی کی طرف محراب بنی ہوئی ہے اس مسجد کی، اور ایک جو محراب بنی ہے وہ ہے بیت المقدس خانہ کعبہ کی طرف، یعنی کہ بیت اللہ کی طرف مسجد الحرام کی طرف. تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے. آپ اندر سے مسجد کو دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے. تو اسی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.